उत्तराखंड की सरजमीन को देवभूमि कहा जाता है। इस सूबे की बेहद धार्मिक मान्यता है। इसी सूबे के ज़िला व शहर हरिद्वार से करीब 25 किलोमीटर फासले पर और रुड़की से करीब 8 किलोमीटर के फासले पर कलियर शरीफ नाम का वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह के एक वली का ऐसा आस्ताना है जो मरजे खलाइक बना हुआ है। सदियाँ गुज़रने के बावजूद आज भी ये आस्ताना फैज़ का दरिया बहा रहा है। कलियर शरीफ की सरज़मीन पर सिलसिले आलिया चिश्तिया साबिरिया के बानी हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा हैं। सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिले नसब इस तरह से है। सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बिन सैयद अब्दुर्रहीम बिन सैयद अब्दुस्सलाम बिन सैयद सैफुद्दीन बिन सैयद अब्दुल वहाब बिन सैयद सरकार सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर रहमतो व रिदवान। आपकी वालदा माजिदा हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की हमशीरा थीं और सिलसिले नसब सरकार सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु तक जा मिलता है। सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बरोज़ जुमेरात 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी मुताबिक 22 फरवरी 1196 ईस्वी को बवक़्ते तहज्जुद हेरात अफ़ग़ानिस्तान में हुई। बाज़ किताबों के मुताबिक आपकी पैदाइश मुल्तान के एक मकाम कोतवाल में हुई। आपका वजूद ऐसा था कि दाया को बेवज़ू गुस्ल कराने की हिम्मत नहीं हुई। आपकी विलादत से क़ब्ल हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल करीम ने ख्वाब में अली नाम रखने का हुक्म फरमाया। नबी अकरम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर अहमद नाम रखने का हुक्म फरमाया। आपकी विलादत के बाद एक बुज़ुर्ग आपके वालिदे गिरामी से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए और आपको देखकर फरमाया ये बच्चा अलाउद्दीन कहलाएगा। आपके मामू हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपको साबिर का लक़ब अता फ़रमाया था। यही वजह है कि आपको अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम से शोहरत हासिल हुई। ऐसा कहा जाता है कि आपकी ज़ुबान से जो पहला लफ्ज़ निकला था वो ला मौजूदा इल्लल्लाह था। आप बचपन में ही इंतहाई ज़हीन थे और आम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 5 साल की उम्र थी कि वालिदे गिरामी का विसाल हो गया। तालीम व तरबियत की सारी ज़िम्मेदारी वालदा माजिदा पर आ गई। आपकी वालदा मोहतरमा ने आपकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। वालदा माजिदा ने आपको अपने भाई हज़रत शेख फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेज दिया। आपने अपनी हैरत अंगेज़ सलाहियत की बिना पर सिर्फ़ 3 साल के मुख्तसर अरसा में तमाम उलूम मनक़ूल व माक़ूल की तकमील
کر لی۔ تذکرہ حضرت صابر کلیر نام کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں بعد نماز تہجد کچھ دیر کے لیے آرام فرما ہوئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ایسے مقام پر جمع ہے کہ جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، ایک عالیشان دربار سجا ہے کہ جہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہیں اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تمام اکابرین حسب مراتب اپنی اپنی نشستوں پر موجود ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا، مخدوم علی احمد صابر کو سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ آپ نے حسب ارشاد حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر سیدھے کندھے کی جانب بوسہ دیا اور فرمایا، ھذا ولی اللہ۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام بزرگوں اور ملائکہ نے آپ کی اتباع کرتے ہوئے اسی مقام پر بوسہ دیا اور یہ کہا، ھذا ولی اللہ۔ پھر ہر طرف سے مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی مبارکباد کی صداؤں میں حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے روز بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالیشان محفل کا انعقاد فرمایا جس میں بڑے بڑے علماء اور اولیاء کرام شریک ہوئے۔ ان تمام کی موجودگی میں حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان فرمایا، جسے سنتے ہی وہاں موجود تمام بزرگوں نے یکے بعد دیگرے آپ کی مہر ولایت کو بوسہ دیا اور ھذا ولی اللہ کی مبارکبادیاں دیں۔ اس کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت عطا فرما کر اپنے دست مبارک سے اپنی ٹوپی پہنائی اور سبز عمامے سے آپ کی دستار بندی فرمائی اور پھر علاقہ کلیر کی ولایت آپ کو عطا فرما دی۔ حضرت صابر پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم، تلمیذ ارشد، حقیقی بھانجے اور داماد اور سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کے بانی ہیں۔ سرکار سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبی تعلق ہے۔ آپ مادر زاد ولی اللہ تھے۔ زندگی کے پہلے سال میں آپ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، گویا اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ 12 سال تک حضرت شیخ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر اور درویشوں کے لنگر کی خدمات انجام دیں، لیکن چونکہ آپ کو کھانے پینے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، 12 سال تک دربار اور لنگر سے کھانا نہیں کھایا اور جنگل کی جڑی بوٹیوں سے گزارا کرتے رہے۔ 12 سال بعد بابا فرید نے وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کیا، آپ نے لنگر کی تیاری اور اہتمام کا حکم دیا تھا، کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی۔ آپ کی اجازت کے بغیر میری کیا مجال کہ باورچی خانہ سے ایک دانہ بھی کھا لیتا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے اس صبر کی وجہ سے آپ کو صابر کا خطاب عطا کیا۔ شیخ علاء الدین حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کے باطنی علوم کے وارث ہیں۔
بابا فرید فرماتے تھے علم سینہ من در ذات شیخ نظام الدین و علم دل من ذات شیخ علاء الدین احمد سرایت کردہ، یعنی حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے سینے کا علم نظام الدین محبوب الہی کے پاس ہے اور میرے دل کا علم علاء الدین علی احمد صابر کے پاس ہے۔ بابا فرید نے فرمایا تھا نظام الدین محبوب الہ ہیں اور علاء الدین عاشق الہ ہیں۔ آپ ایک درویش کی طرح کلیر شریف میں داخل ہوئے تھے، نہ آپ نے کسی سے اپنا تعارف کرایا اور نہ کسی نے ان کی بات پوچھی، اپنے مرشد کی طرح ایک درخت کے نیچے ڈیرا جما لیا۔ آپ کی خوراک بے نمک ابلے ہوئے گولڑ تھے۔ آپ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ تھے، باطن ظاہر سے زیادہ روشن تھا۔ ان کی روحانیت اور حسن سلوک کی کشش نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہت کم گفتگو فرماتے، اکثر استغراق کی کیفیت جاری رہتی، لیکن اس حالت میں ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ بابا فرید نے پہلے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر، غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کی ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہو گئی۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ نے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ بابا فرید نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن عمرہ کے غرور اور تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد برحق کو خط بھیجا۔ بابا فرید نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے۔ عمرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ 95 سال کی عمر شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا جسد مبارک جب 300 سال بعد دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کھولا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک تر و تازہ تھا، جیسے آج ہی وفات پائی ہو۔ آپ کا مزار اقدس آپ کی جلالت کی وجہ سے تقریباً 200 سال سے زائد عرصہ تک زائرین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہا۔ تذکرۃ الجلیل نام کی کتاب میں لکھا ہے
کہ جو کوئی بھی آپ کے مزار کی طرف جاتا اس کو بجلی جلا دیتی یا کوئی سانپ کاٹ لیتا، اس لیے آپ کے مزار اقدس کے جائے وقوع سے دور دور تک آبادی قائم نہیں ہو سکی تھی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تاریخ ہے جو انسانی نظروں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔